बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपके लिए हर रोज़ एक नई कहानी लेकर हाजिर होता हूँ और मैं आपके लिए आज भी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ। पिछली किश्त में हमने देखा था कि अंबर और नाग दोनों को जासूस समझा जाता है और उनको कैद कर दिया जाता है। इस किश्त में हम जानेंगे कि अंबर और नाग के साथ बादशाह क्या सलूक करता है। अंबर और नाग को किले के एक तय खाने में बंद कर दिया गया। नाग बोला, अब क्या इरादे हैं? इस गवर्नर ने हमारे साथ जो सलूक करना था कर चुका। अब हम यहाँ कैद खाने में वक्त ज़ाया नहीं कर सकते। हमें मारिया को भी तलाश करना है। बात ठीक थी और अंबर की समझ में आ रही थी। वो बोला, तो फिर चलो अभी यहाँ से निकल चलते हैं। हमारे लिए फ़रार होना कौन सी मुश्किल बात है। अभी वो ये बातें कर रहे थे कि तय खाने का दरवाज़ा खुला और 2 सिपाही अंदर आ गए। उन्होंने अंबर से कहा कि गवर्नर खाकान आपको बुला रहा है। अंबर ने नाग की तरफ देखा। नाग ने कहा, चलो मुलाकात करने में क्या हर्ज है। इस पर एक सिपाही ने पलट कर गुस्से से कहा, यह तुम किस जुबान में बात कर रहे हो? नाग ने कहा, मैं एक ऐसी ज़ुबान में बात कर रहा था जो आज से 300 साल बाद में इस मुल्क में बोली जाएगी और जिसका नाम उर्दू होगा। सिपाही ने कहा, तुम्हें ये ज़ुबान कैसे आ गई? नाग बोला, ये राज तुम समझ नहीं सकोगे। चलो गवर्नर खाकान के पास चलते हैं। इस वक्त अंबर और नाग को खाकान आज़म के कमरा खास में पेश कर दिया गया। खाकान आज़म कुछ परेशान था और हाथ पीठ पर रखे टहल रहा था। अंबर और नाग को देखकर उसने सिपाहियों को इशारा किया कि वो चले जाएं। जब कमरा खास में वो तीनों अकेले रह गए तो खाकान आज़म ने अंबर की तरफ देखकर अपनी कमर से अचानक चमकता हुआ खंजर निकालकर इस अंबर की तरफ उसकी नोक करके कहा, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों मरहटों के जासूस हो, लेकिन तुम मुसलमान भी हो। हम भी मुसलमान हैं। इस वक्त मरहटों की तरफ से इस्लामी सल्तनत को सख्त खतरा है। मरहटे इस 10 लाख का ज़बरदस्त लश्कर लेकर दिल्ली से 300 मील नीचे दरियाए गोगीरा के पार जमा हो रहे हैं। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी दरिया के उस किनारे पर दुश्मन से मुकाबले के लिए तैयार बैठा है, लेकिन मुसलमानों का लश्कर काफिरों के मुकाबले में बहुत थोड़ा है। हमारे लश्कर में सिर्फ 2 लाख फौज है और तोपें भी दुश्मन के मुकाबले में बहुत कम है। नाग ने कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? खाकान आज़म ने खंजर लहरा कर कहा, तुम जासूस हो। तुम्हें मरहटों ने हमारे महल में फ़ौज के राज मालूम करने के लिए भेजा है, लेकिन अगर तुम अपनी आखिरत संवारना चाहते हो तो इस वक्त मुसलमान लश्कर का साथ दो और हमें बता दो कि दुश्मन ने दरिया पार किस किस मुकाम पर तोपें लगा रखी हैं और वो कब दरिया पार करके हमला करने का इरादा रखता है। अंबर ने मुस्कुरा कर कहा, खाकान आज़म, पहली बात तो यह है कि अगर आप हमारी मदद चाहते हैं तो इस खंजर की नोक इसके निहम में डाल लें। खाकान आज़म ने तैश में कहा, यह खंजर मैं बाहर ही रखूँगा, इसलिए कि अगर तुम दुश्मन के राज ना बताए तो इस खंजर से मैं तुम दोनों लड़कों को इस जगह ज़बह कर दूँगा। मैं चंगेज़ व हिलाकू की औलाद में से हूँ और दुश्मन को कत्ल करना मेरे लिए कोई नई बात नहीं। अंबर बोला, हम चंगेज़ खान को भी जानते हैं और हिलाकू खान से भी एक बार मिल चुके हैं और अपने वापसी के इस सफ़र में इससे एक बार फिर मुलाकात करेंगे, इसलिए हमें ये कहकर डराने की कोशिश ना करो। खाकान आज़म ने खंजर लहरा कर कहा, पागलों, ऐसी बातें करके तुम अपने आप को पागल साबित नहीं कर सकते। हमें मालूम है कि तुम पागल नहीं और मरहटों के जासूस हो। अब जल्दी बताओ, मरहटों ने दरिया पर किस किस मुकाम पर तोपें लगा रखी हैं? तो अंबर और नाग दोनों गुस्सा में आ गए। असल में खाकान आज़म को बात करने का तरीका नहीं आया था। उसे प्यार मोहब्बत से काम निकालना चाहिए था, लेकिन वो उल्टी खोपड़ी का आदमी था और अंबर की खोपड़ी भी उल्ट हो गई थी। उसने आगे बढ़कर खाकान के हाथ से खंजर झटक कर परे फेंक दिया। ये गुस्सा की ऐसी थी कि जिसकी सजा कत्ल के सिवा कुछ नहीं थी। खाकान पीछे हटा और दीवार के साथ लगी तलवार खींचकर अंबर पर वार कर दिया। अंबर ने वार अपने बाजू पर ले लिया। तलवार अंबर के बाजू से टकरा कर टूट गई। खाकान आज़म दंग सा हो गया। उसने ख्याल किया कि हो सकता है इस नौजवान ने आस्तीन के नीचे लोहे की पोस्तीन पहन रखी हो। उसने दूसरी तलवार दीवार से उतार ली।
عمر نے کہا سنو خاقان، تم اپنی فوج کی ساری تلواریں بھی لے کر آؤ گے تو میرے جسم پر ایک خراش بھی نہیں ڈال سکو گے، اس کے لیے تمہاری تلواریں اور نیزوں سے بلند ہونا پڑے گا۔ ناگ بولا اور میں تمہارے سر سے بھی بلند ہوں، اگر میں چاہوں تو تمہیں اسی جگہ کھڑے کھڑے ہاتھی کی سونڈ میں لپیٹ کر فرش پر پٹخ کر ہلاک کر سکتا ہوں، مگر ہم ایسا نہیں کریں گے۔ عمر نے کہا اس لیے کہ تم بھی مسلمان ہو اور ہم بھی مسلمان ہیں، اور مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوتا ہے اور ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے۔ خاقان اعظم کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ نوجوان لڑکے کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ ایک بات پر وہ ضرور حیران تھا کہ عمر پر تلوار کے وار نے اثر کیوں نہیں کیا۔ اس کے نیچے کوئی لوہے کی جالی بھی نہیں تھی۔ اس نے عمر سے کہا کیا تم جادوگر ہو؟ ناگ بولا ہاں، ہم ملک مصر کا پرانا جادو جانتے ہیں، میں جادو کے ذریعے غائب بھی ہو سکتا ہوں۔ اور اتنا کہے اسے ناگ نے مورا نکال کر منہ میں رکھا اور غائب ہو گیا۔ خاقان اعظم آنکھیں مال کر ادھر ادھر تکنے لگا کہ ناگ کہاں غائب ہو گیا۔ ناگ نے مورا منہ میں سے نکالا اور پھر ظاہر ہو گیا۔ اب تمہیں ہماری طاقت کا یقین آ گیا ہوگا، اب تم غور کرو کہ ہمیں کسی کافر کے لیے جاسوسی کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور اگر ہم چاہتے تو تمہاری قید سے بھی آسانی کے ساتھ باہر نکل سکتے تھے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پہلے ہم پر جو جاسوسی کا الزام لگایا ہے اسے واپس لیا جائے۔ خاقان اعظم سمجھ گیا کہ یہ دونوں کوئی بہت بڑے جادوگر ہیں اور ان سے بڑا کام لیا جا سکتا ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا میں نے تم پر جاسوسی کا جو الزام لگایا تھا اسے واپس لیتا ہوں۔ اب بتاؤ، تم ایک مسلمان سلطنت کے لیے، اسلام کے لیے کافروں کی فوج کے راز ہمیں لا کر دو گے؟ عمر نے کہا ہم یہ کام ضرور کریں گے، شہاب الدین غوری کے لیے، بلکہ صرف اسلام اور مسلمانوں کے لیے۔ خاقان اعظم نے عمر سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا ہمیں ایسے ہی جانکار اور سچے مسلمانوں کی ضرورت ہے جو کسی شخص یا لالچ کے لیے نہیں بلکہ صرف اسلام اور اسلام کے لیے جہاد کریں۔ میرے ساتھ آؤ، میں آج ہی تمہیں ایک خاص دستے کے ساتھ سلطنت سلطان کی خدمت میں روانہ کرتا ہوں۔ عمر نے کہا لیکن کیا آپ ہمیں ایک بات بتا سکتے ہیں؟ ضرور پوچھو، تم کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ عمر نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ میسور سے جو قافلے دلی کی طرف آتے ہیں وہ کس کارواں سرائے میں ٹھہرتے ہیں؟ خاقان اعظم نے ماتھے پر بل آ گیا۔ اس نے کہا اے نوجوان، تم نے پھر میرے دل میں شک ڈالنے والا سوال پوچھا ہے۔ تمہیں معلوم نہیں کہ میسور کا علاقہ دشمن مرہٹوں کا علاقہ ہے اور ادھر سے کسی قافلے کے دلی آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا؟ ناگ نے کہا اصل بات یہ ہے کہ آج سے 300 سال پہلے ہماری ایک بہن جس کا نام ماریا ہے اس قافلے میں دلی کی طرف روانہ ہوئی تھی، ہم ان کی تلاش میں ہیں۔ خاقان اعظم نے سر جھٹک کر کہا ویسے کسی وقت مجھے شک پڑتا ہے کہ تم سچ مچ پاگل ہو، کیونکہ جو قافلہ میسور سے آج سے 300 سال پہلے چلا تھا ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی تک دلی کی طرف آ رہا ہو۔ عمر نے مسکرا کر کہا ایسا ہو سکتا ہے، اگر آپ ہماری جگہ ہوتے تو آپ بھی ایسا ہی سوچتے۔ خاقان اعظم نے کہا تو پھر آپ جادوگر ہو کر بھی یہ پتہ نہیں لگا سکتے کہ قافلہ اس وقت کہاں ہوگا؟ خاقان نے یہ بات مذاق میں کہی تھی۔ ناگ نے کہا ٹھیک ہے، ہم جادو کے ذریعے پتہ چلا لیں گے۔ اسی وقت ایک تیز رفتار دستہ تیار کیا گیا اور عمر اور ناگ کو دستے کے ساتھ روانہ کر دیا گیا۔ یہ ایک طوفانی سواروں کا دستہ تھا۔ شہر دلی سے نکلتے ہی برق رفتار گھوڑوں نے ہوا سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ 10 میل کے بعد ایک پڑاؤ آیا جہاں تازہ دم گھوڑے پہلے سے ہی تیار کھڑے تھے۔ ان گھوڑوں پر سوار ہو کر لوگ آگے روانہ ہو گئے۔ اسی طرح منزلیں طے کرتے کرتے ایک رات رنجید آباد کے شاہی سرائے میں آرام کرنے کے بعد دوسرے روز طوفانی سوار شہاب الدین غوری کے لشکر میں پہنچ گئے۔ بغل بجا کر شاہی دستے کی آمد کا اعلان کر دیا گیا۔ دستے کا کماندار اسی وقت سلطان کی خدمت میں اس شاہی خیمے میں حاضر ہوا۔ عمر اور ناگ کو پیش کرتے ہوئے گورنر دلی خاقان اعظم کا خط دیا۔ عمر اور ناگ نے دیکھا کہ سلطان کا خیمہ بڑا سادہ تھا۔ اگرچہ سلطان شہاب الدین غوری ایک عظیم الشان بادشاہ تھا، لیکن اس کا خیمہ ایک سیدھے اور سچے مسلمان سپاہی کی طرح کا تھا۔ سلطان کے چہرے پر جلال ٹپک رہا تھا، لیکن اس وقت چہرے پر پریشانی تھی۔ اس نے خاقان کا خط پڑھ کر عمر اور ناگ کی طرف گہری نظر ڈالی۔ عمر بھی سلطان کو اسی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے 5000 سال کے سفر میں سینکڑوں بڑے بڑے عالی شان بادشاہ دیکھے تھے، ایسے بادشاہ کہ جن کو دیکھ کر لوگ غش کھا کر گر پڑتے تھے اور جن کے ایک اشارے پر سینکڑوں لوگ قتل کر دیے جاتے تھے۔ سلطان شہاب الدین غوری بھی سمجھ گیا کہ یہ دونوں نوجوان کوئی معمولی انسان نہیں ہیں۔
ان کے چہروں پر ایک خاص قسم کا پراسرار چمک تھی جو انہیں دوسرے عام لوگوں سے الگ کر رہی تھی۔ سلطان نے دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور سپاہیوں کو خیمے سے باہر بھجوا دیا۔ امبر اور ناگ خیمے کی دیوار کے ساتھ لگے گدوں پر بیٹھ گئے۔ سلطان بھی تخت پر بیٹھ گیا۔ اس نے امبر سے پوچھا، کیا تم مسلمان ہو اور مصر کے رہنے والے عرب ہو؟ امبر نے کہا، جی ہاں، ہم مسلمان ہیں اور مصر کے رہنے والے ہیں۔ میرا نام امبر ہے اور میرے دوست کا نام ناگ ہے۔ سلطان نے کہا، لیکن تمہارے نام تو کافروں کے جیسے ہیں۔ امبر نے کہا، اصل میں ہمارے نام شروع ہی سے ایسے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو اسی نام سے پکارتے ہیں۔ سلطان نے پوچھا، تم نے کب اور کہاں اسلام قبول کیا تھا؟ امبر بولا، آج سے 700 سال بعد پہلے دمشق میں ایک نیک دل بزرگ کے ہاتھ اسلام قبول کیا تھا اور کلمہ پڑھا تھا۔ سلطان خاموش رہا اور اپنے خط میں دلی کے گورنر سے اس نے جو بھی لکھا تھا، دونوں نوجوان کبھی کبھی پاگلوں ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان باتوں پر دھیان نہ فرمائیے گا اور اصل بات کیجیے گا ان کے ساتھ۔ سلطان ٹہلنے لگا، پھر رو کر بولا، کیا تم خدا کو حاضر ناظر جان کر کہہ سکتے ہو کہ تم کافروں کے جاسوس نہیں ہو؟ ناگ بولا، ہمیں آپ کے سامنے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمیں آپ سے کوئی غرض نہیں۔ آپ کو ہم سے اس کے باوجود ہم اسلام اور صرف اسلام کی خدمت کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ سلطان شہاب الدین کے سامنے آج تک کسی کی جرأت نہیں ہوئی تھی کہ اس قسم کی بات کرتا۔ ایک دم غصہ آیا، ایک کا ہاتھ ایک بار اپنی تلوار کے قبضے پر گیا، لیکن پھر گرفت ڈھیلی ہو گئی۔ جانے کیوں سلطان کو امبر اور ناگ کی سچائی پر یقین آنے لگا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر کہا، اس وقت ہم دلی کی اسلامی سلطنت کو بچانا چاہتے ہیں۔ ہمارے سپاہی کے دل اسلام کے جذبے سے سرشار ہیں، لیکن مرہٹوں کی تعداد ہم سے کئی گنا ہے اور ان کے پاس ہزاروں توپیں بھی ہیں۔ ہمارا ایک سپاہی اسلام کے نام پر کٹ مرے گا مگر دشمن کو دریا پار نہیں کرنے دے گا۔ اس کے باوجود کسی وقت خیال آتا ہے کہ جب سارے مجاہد شہید ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا دلی کی گلیوں میں مسلمان عورتوں اور بچوں کا خون بہے گا؟ کیا کافر مرہٹے مسلمان گھروں میں گھس کر مسلمان شریف زادیوں کو بے عزت کریں گے؟ امبر نے بات کاٹ کر کہا، سلطان ایسا نہیں ہوگا، خدا ہماری مدد کرے گا، ہم دشمن کو دریا پار کرنے سے پہلے ہی تباہ کر دیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سلطان نے نا امید سا ہو کر کہا۔ امبر کہنے لگا، سلطان میں جانتا ہوں آپ غزنی اور قندھار کے ہندوستان میں صرف مسلمانوں کو ہندوؤں کے ظلم ستم سے نجات دلانے کے لیے آئے ہیں۔ آپ اس سے پہلے بھی مرہٹوں کو شکست دے چکے ہیں۔ سلطان نے کہا، یہ تمہاری بات درست ہے، مگر اس بار جنوبی ہند کی ساری ہندو ریاستوں کی فوج مرہٹوں کے ساتھ مل گئی ہیں۔ ان کی فوج کی تعداد 10 لاکھ سے بھی بڑھ گئی ہے، جبکہ میرے پاس بڑی مشکل سے 2-2.5 لاکھ کے قریب سپاہی ہوں گے۔ امبر اور بادشاہ کی اس طرح کی گفتگو ہوئی کہ انہوں نے بادشاہ کو مطمئن کر لیا۔ اس پر امبر اور ناگ کو بادشاہ نے کہا کہ تم اسلام کے لیے کیا کرنا چاہتے ہو؟ بادشاہ اور امبر نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ، آپ کی فوج کے ساتھ، آپ کے ساتھ مرہٹوں کے خلاف جنگ لڑیں گے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ تم کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم مرہٹوں کی فوج میں مل جائیں گے اور سادھوؤں کا لباس پہن لیں گے۔ اس پر بادشاہ نے کہا، وہ تمہیں پہچان لیں گے، لیکن امبر اور ناگ نے کہا کہ ہمیں کوئی نہیں پہچان سکتا، ہم ایسا بیس بدلیں گے کہ وہ حیران رہ جائیں گے۔ اس پر بادشاہ نے ان کو اجازت دے دی اور وہ دونوں تیاری کرنے لگے۔ اس کے بعد جب انہوں نے تیاری مکمل کر لی تو وہ دریا پار کر کے سادھوؤں کے بھیس میں دوسری طرف مرہٹوں کے دربار میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اس کے ساتھ ہی اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ امبر اور ناگ مرہٹوں کی فوج میں کس طرح شامل ہوتے ہیں اور وہاں جا کر امبر کو قید کر لیا جاتا ہے اور ناگ پر ایک جادو کا اثر ہو جاتا ہے اور وہ
ان سے کیسے بچتے ہیں اور اپنا کام کیسے کرتے ہیں یہ آپ آنے والی قسط میں دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن ٹھہریے، چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور لائک کرنا نہ بھولیں۔